अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और इन्जॉय करेंगे अपने दिन को। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिला नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 68, जिसको आपके लिए तहरीर किया है ST ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 68 की तरफ। अहमर बेटा, ये तुम्हारे मुंह और होठों पर सूजन कैसी है? क्या किसी से लड़ाई हुई है तुम्हारी? लंच के लिए जब अहमर डाइनिंग पे आया तो ताहिरा उसकी ये हालत देखकर तड़प उठी। ताहिरा के साथ अब बाकी खवातीन भी उसके चेहरे पर निगाह करती मुतवज्जा थीं। जी मामा, सुबह एक काम से बाहर गया था तो बस एक सरफेरे शख्स से वास्ता पड़ गया। ख्वाह में मुझसे ही उलझने लगा और बदतमीज़ी पर उतर आया। अहमद ने निगाहें सारा पर गाढ़े हुए मन घड़त कहानी घड़ी। खुदा गारत करे उससे, कैसा घटिया इंसान था, क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का। ताहिरा उसकी हालत पर कुर्ती उसके सर पर प्यार करते हुए उस शख्स को बद्दुआ देने लगी और उनकी इस बात पर अहमद के लबों पर तबस्सुम बिखरी थी जो सारा को जलाने के लिए थी। अहमद की भूल थी कि सारा चुपचाप सब सुनती रहेगी। मुमानी, आपकी इस वालिहाना मोहब्बत को देखकर कहा जा सकता है कि ममता की मोहब्बत इस जहां में सबसे ज़्यादा अंधी होती है, जो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देती है, जानकर भी अनजान बन जाती है। खैर, कहने का मकसद यह है कि आप सब कुछ जानने के बाद अपने बेटे को इतना भी बेकसूर और मासूम मत समझें कि लफ्ज़ मासूम को भी तौहीन महसूस हो और वो भी शर्मा जाए कि किस बेजोड़ से आप उसे जोड़ रही हैं। कम से कम मेरे सामने इसे मासूम मत कहें, जो हर फसाद की जड़ है। यकीनन यहाँ भी इसका ही कसूर होगा, जब भी तो इस कदर मरम्मत हुई है, वरना कैसे मुमकिन है कि एक मर्द जिसकी कोई गलती ना हो खामोशी से पिट कर चुपचाप घर आ जाए। तो उसके पीछे दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो फिर उसके मर्द होने पर शक गुजरता है, या फिर उसका वास्ता किसी शुजा मर्द से पड़ा है। द वन एंड ओनली एहतशाम आगा। ये आखिरी जुमला सारा ने मुंह में ही कहा था कि सब उसके होठ हिलते देख सकते थे, मगर कोई नहीं समझ पाया था कि उसने आखिर में क्या कहा है, सिवाय अहमद आगा के, क्योंकि वो उसके रूबरू बैठी उसे देखकर जानबूझ के ये बोली थी कि इस शख्स को उसकी औकात के साथ एहतशाम आगा की अहमियत भी बावर करवा दे। इसके बाद सारा के चेहरे पर भी सहजाइया मुस्कुराहटें बुरी थी, जो अहमद को अपने ज़ख्मों के दर्द से ज़्यादा अंदर कहीं चुभती हुई महसूस हुई। बात के दौरान शाज़िया ने उसे बाजू से पकड़कर बहतीरा खामोश करवाना चाहा। आंखें दिखाईं, लेकिन बात एहतशाम आगा की थी तो वो कैसे खामोश रह जाती। बल्कि इस वक्त तो उसके जुनून को देखकर लगता था अगर कोई उसके टुकड़े भी कर देता तो उसका हर एक टुकड़ा अहमद आगा को ऐसे ही ताबड़तोड़ जवाब देता। ताहिरा ने भी नखवत भरी निगाह उस पर डाली। शट अप, तुम्हें किसने हक दिया है ये सब बकवास करने का? अहमद भी कुछ देर बाद गुस्से से उसे घूरते हुए पूछ रहा था। यू शट अप मिस्टर अहमद आगा, क्यों बकवास करने के सारे हक तुमने अपने नाम लिखवाए हुए हैं? कि तुम्हारे सिवा किसी और को जवाब में भी कुछ कहने की इजाज़त नहीं, कि तुम कुछ भी बोलोगे तो हम खामोशी से सुनते रहेंगे? जिसकी तरफ तुम्हारा इशारा था ना, अगर आइंदा ऐसे अल्फाज में उसका जिक्र किया तो सुन लो कि मैं उस शख्स से भी बड़ी सरफिरी हूँ, और मुझसे तुम्हारा वास्ता पड़ा तो जो कुछ हालत पहचानने लायक बची है ना, वो भी बिगाड़ कर रख दूँगी कि पहचाने भी नहीं जाओगे। वो तेवरी चढ़ाए उसे आंखें दिखाए और ज़बान के निश्तर चलाती बहुत कुछ बावर करवा गई थी। सारा, बस कर दो अब, जाने वो किसकी बात कर रहा है और तुम ख्वामख्वाह पराई आग में कूद रही हो। अब के बी जान ने दुरुस्त लहजे में उसे टोका, क्योंकि बी जान, शाज़िया और हुमैरा उसे आराम आराम से तो चुप होने का कह चुकी थीं, लेकिन वो तो हवा के घोड़े पर यूं सवार रही कि किसी की बात कानों में ही नहीं पड़ने दी। जबकि बी जान के उसे डांटने पर अहमद ने फिर से जहर खंद मुस्कुराहट उछाली। पराई आग में नहीं कूद रही नानो, ये घटिया शख्स एहतशाम की बात कर रहा है, और अगर आप सबको लगता है कि मैं अपने शौहर के हक़ में कुछ नहीं बोलूँगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पूछें सुबह उसने क्या हरकत की है और एहतशाम ने क्यों इसकी हालत बनाई है। एहतशाम के ऑफिस जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में ये हमारे कमरे में घुस आया था, बदतमीज़ी कर रहा था। वो तो शुक्र कि एहतशाम कुछ भूल गए थे, वो लेने आए तो फिर इसे सामने देखकर वो कैसे बर्दाश्त करते।
سارا کو اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب ہی اس نے 2 سیکنڈ نہیں لگائے تھے اس کی حقیقت سب کے سامنے آشکار کرنے میں۔ احمد آغا کے تن بدن میں آگ لگاتی وہ کرسی دھکیلے وہاں سے اٹھ گئی تھی اور اوپر اپنے کمرے کی سمت قدم بڑھا گئی، جبکہ یہاں احمد کی اچھی خاصی کلاس ہوئی تھی۔ بی جان نے کل کی نسبت آج اسے تند لہجے میں وارن کر دیا تھا کہ اس کے بعد اس نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اسے معافی مانگ لی تھی کیونکہ اپنی انتقامی کارروائیوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے اسے یہیں رہنا تھا، جبکہ اندر ہی اندر انتقام کی آگ شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ آشا اور خرم تو کعبہ شریف کی زیارت کے لیے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ جاتے جاتے بھی عمل کی بے رخی تو ہنوز قائم رہی، لیکن آشا خاص اس کے کمرے میں اسے ملنے آئی تھی۔ عمل خرم کی چچا زاد کزن تھی، جس کے والدین کی اس کے بچپن میں ہی علیحدگی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اور پلٹ کر کبھی اس کی خبر تک نہ لی تھی، لیکن اس کے والد نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی اور اسے نازوں سے پالا تھا۔ وہ علیحدگی اختیار کرنے کے بعد اپنے بھائی دریز باجوہ کے کہنے پر ان کے ساتھ ہی رہنے لگے تھے۔ عمل بھی چھوٹی تھی، یہ اسے نازی بیگم کی محبت پا کر ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے والد بھی زیادہ عرصے تک اس کا ساتھ نہیں نبھا سکے اور دل کے عارضے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک دن وہ بھی اسے اچانک ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر دریز اور نازلی نے اسے خرم کی طرح اپنی اولاد سمجھ کر ہی پیار دیا تھا اور اسی پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ زیادہ تر وہ ان کے ساتھ ہی رہتی، لیکن کبھی کبھی چھٹیوں میں یوشا چاچو کے پاس بھی چلی جاتی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ وہاں عمل کا کزنس کے ساتھ اچھا خاصا دل لگ جاتا، لیکن وہ زیادہ عرصہ وہاں بھی ٹک نہیں پاتی تھی کیونکہ وہ خرم کو چاہنے لگی تھی۔ اصل میں اس کا دل پیچھے ہی اٹکا رہتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ ضد شدت اختیار کرتی گئی کہ اسے خرم ہی چاہیے، لیکن خرم تو اس سے کیا کسی سے بھی شادی سے پکا انکاری تھا۔ اور اب جب آشا سے شادی کے لیے خواہش ظاہر کی تو گھر والوں نے عمل کو یوشا کی طرف بھیج دیا، جو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ مصروفیت کے باعث وہ خرم کی شادی پر پاکستان نہیں آ پائیں گے۔ لیکن اس کی کزنس نے غلطی سے خرم کی شادی کا ذکر عمل کے سامنے کر دیا تھا۔ پھر کیا تھا، اس نے واپسی کی ضد پکڑ لی تھی، لیکن اس کے پاکستان پہنچنے تک خرم شادی کر چکا تھا۔ لیکن اب بجائے کہ وہ حالات کو سمجھتی اور حقیقت کو تسلیم کرتی، الٹا اس کی ضد میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ لیکن تقدیر انسان کو بدلنے پر قادر ہوتی ہے، وہ بھی عنقریب یہ ضد چھوڑنے والی تھی۔ سمی اور اینی بھی باہمی مشورے کے بعد بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ ہی گئے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے ناردرن ایریاز دیکھنے کا پلان کیا تھا۔ چونکہ سمی نے بھی آفس سے مہینے بھر کی چھٹیاں لے لی تھیں، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ یہ پوری چھٹیاں بس گھومنے پھرنے اور انجوائے کرنے میں ہی گزاریں۔ ویسے بھی سمی کے پاپا بھی تو یہی چاہتے تھے کہ وہ کچھ روز کے لیے یہاں سے غائب ہو جائے، شاید کہ وقت کے ساتھ حالات بدل جائیں۔ وہ دونوں بھی بھرپور تیاری کے ساتھ عازم سفر ہو چکے تھے۔ احتشام شام کو گھر لوٹا تو کوریڈور سے اندر قدم رکھتے ہی اسے زیبا نے بتایا کہ بی جان کا حکم ہے کہ آپ اوپر جانے سے قبل ان کی بات سن کر جائیں۔ سو وہ اوپر جانے کی بجائے ان کے کمرے کی سمت ہی قدم بڑھا گیا۔ آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ سلام کے بعد بی جان نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھتے ہی احتشام نے سوال کیا تھا۔ آج صبح جو کچھ ہوا ہے مجھے سن کر بہت برا لگا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ احمد ان ٹھوکروں کے بعد اب سنبھل جائے گا، مگر جانے اسے کب ہدایت نصیب ہوگی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا بیٹا کہ تم سارا کو سمجھاؤ۔ ایک تو احمد بد دماغ سا ہے اور پھر مرد ہے، سو سارا کو کیا ضرورت ہے اسے الجھنے کی۔ جو کچھ احمد نے ماضی میں کیا ہے نا احتشام، اس کے بعد اس کی سزا تو یہی تھی کہ اسے اس گھر سے، اس خاندان سے، رشتوں سے بے دخل کرتے ہوئے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جاتا۔ لیکن میں اتنی ہمت نہیں لا سکی۔ بھلے آغا جان فیصلوں کا حق مجھے سونپ گئے ہیں، جبکہ میں ایک عورت ہوں۔ اس نظریے پہ چل کر فیصلے کروں تو اس میں آغا جان کے فیصلوں کی جھلک نظر آئے گی، لیکن میں ایک ماں بھی تو ہوں بیٹا۔ اس لیے جہانگیر اور طاہرہ کی حالت دیکھ کر مجھ میں یہ فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں ان کا درد سمجھ سکتی ہوں، ان کو کتنی تکلیف پہنچتی اس فیصلے سے۔ پھر ان کا قصور ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ احمد ان کی اولاد ہے۔ بس مجھے ڈر تھا کہ اس فیصلے سے کہیں ہمارا خاندان نہ ٹوٹ جائے، لہٰذا اس معاملے میں سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی
بے بسی کا مظاہرہ کر گئی۔ میں احمر کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تم بھی سارہ کو سمجھانا کہ آج کے بعد احمر سے مت پوچھے۔ تم مرد ہو، تم تو اچھے سے جواب دے سکتے ہو، لیکن وہ عورت ذات ہے۔ آج تو شاید وہ ہم سب کا لحاظ کر گیا، لیکن کبھی اکیلے میں وہ ایسے ہی کرے تو وہ مرد ہے۔ جواباً بدتمیزی پہ اتر آئے تو تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اور احمر کی آنکھوں میں ابھرتی نفرت کو بھی دیکھا تھا میں نے، اس لیے میں چاہتی ہوں وہ اسے اگنور کر دیا کرے بس۔ تم سمجھاؤ گے تو مجھے امید ہے کہ وہ مان جائے گی۔ بیجان نے دن والا تمام معاملہ احتشام کی گوش گزار کرتے ہوئے اسے سارہ کو سمجھانے کے لیے کہا۔ احتشام نے یہ سب سن کر جبڑا بھیج لیا، مارے ضبط کے اس کی شریانیں پھول گئی تھیں۔ جی سمجھا دوں گا، لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں دادو، اگر احمد نے اب کوئی ایسی ویسی حرکت کی یا سارہ کو پریشان کیا، اس کے آس پاس بھٹکا تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا، میں خود کو روک نہیں پاؤں گا، اس لیے اسے بھی اچھے سے سمجھا دیجیے گا۔ اندر ابھرتے احمد کے لیے نفرت آمیز جذبات کو وہ ان پر عیاں کر گیا تھا، ساتھ ہی وہ ان سے اجازت لیتا اوپر آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے بیڈ پر لیٹی بڑے ہی انہماک سے کوئی ناول پڑھنے میں مصروف تھی، کیونکہ اب بیٹے کی واپسی پر طاہرہ پھر سے حمیرہ کے ساتھ کچن دیکھ رہی تھی، اس لیے سارہ کو آرام کرنے کا کہہ کر بھیج دیا تھا۔ آپ آ گئے؟ سارہ نے آہٹ محسوس کرتے ہی سامنے نگاہ کی تو احتشام کو دیکھ کر وہ بک سائڈ پر رکھتے ہوئے اٹھنے کو ہی تھی، جب احتشام نے ہتھیلی بلند کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا تھا۔ جس صبح کا آغاز اس قدر حسین ہوا تھا، ابی جان کی باتیں سن کر احتشام کا سر درد سے دکھنے لگا تھا۔ سو وہ نہیں چاہتا تھا کہ غصے میں اسے کچھ کہہ دے اور اس رات کا انجام اتنا ہی برا ہو۔ وہ تو خاموشی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا، لیکن اس کے تیور دیکھ کر سارہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئی تھی اور وہ وہاں سے اٹھ کر اب ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ احتشام، کیا بات ہے، آپ ایسے ہی بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ سارہ اس کے ڈریسنگ سے نکلتے ہی اس کے روبرو کھڑی ہو گئی تھی۔ احتشام نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جس میں جانے کتنے ہی جذبے مقید تھے۔ تعصب سے سر جھٹکتا اس کے سائڈ سے نکلتا ڈرار کھول کر اس میں سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر صوفے پر وہ بیٹھ چکا تھا۔ شام، ایسے آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں، پلیز بتائیے نا کیا بات ہے؟ سارہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھتی سوال کے بعد اب بے چینی سے جواب کے منتظر تھی۔ پلیز سارہ، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا غصے میں کچھ ایسا بول دوں کہ ہمارے بنتے ہوئے تعلقات پھر سے بگڑنے لگیں۔ احتشام سگریٹ سلگانے کے بعد اب کش لگائے اڑتے ہوئے دھوئیں پر نگاہ کیے ہوئے بولا، آپ کر سکتے ہیں مجھ پر غصہ، میں سن لوں گی، لیکن آپ کی یہ خاموشی مجھ سے مضطرب کیے رکھے گی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی، پلیز مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ سارہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اپنی کیفیت بھی بیان کر گئی۔ احتشام کچھ دیر اس کے چہرے پر نگاہ کیے ہوئے خاموش رہا، جبکہ وہ بھی احتشام کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آج دن کو کیا بات ہوئی تھی؟ احتشام نے غصہ کرنے سے قبل اس سے سوال کیا تاکہ جان سکے کہ وہ کیا کہتی ہے اور شاید وہ یہ سب کرنے کی وجہ بھی بتا سکے۔ اوہ، تو آپ کو خبر پہنچا دی گئی۔ ہونا کیا تھا؟ احمد نے آپ کو سر پھیرا کہا تھا اور پھر طاہرہ ممانی کے الفاظ، وہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا تو میں نے بھی اس کو سنا دی۔ سارہ نے ہاتھ میں پکڑے اس کے ہاتھ پر نگاہیں جمائیں، گویا نظریں چراتے ہوئے تمام کہانی اسے اپنے الفاظ میں دہرا دی۔ وہ کچھ بھی کہے گا تو کیا اس کے کہنے سے میں بن جاؤں گا؟ نہیں نا، پھر تمہیں بھی اسے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو بھی بکواس کر رہا تھا کرنے دیتی، اور جب گھر کے بڑے تم سے خاموش رہنے کو کہہ رہے تھے پھر کیا جواز بنتا تھا اس جرأت مندی کا مظاہرہ کرنے کا؟ احتشام کی نگاہیں تو مسلسل اسی پہ ہی لگی تھیں۔ کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہے بس میں خاموش نہیں رہ سکتی ہوں، نہ ہی برداشت کر سکتی ہوں آپ۔ سارہ اپنی بات پہ اب بھی ڈٹی ہوئی تھی، گویا کہنا چاہ رہی ہو کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دیکھو سارہ، میں تمہیں منع نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے جذبات کو اچھے سے سمجھتا ہوں، لیکن بات یا بحث اس سے کی جاتی ہے جس میں تھوڑی بہت انسانیت ہو۔ جو اس مقام سے گر چکا ہو پھر اس کی باتوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ انسان کسی سے بات کرے یا کسی سے لڑے جھگڑے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپ کی ٹکر کا ہونا چاہیے، آپ کے لیول کا ہو، ورنہ پھر ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔
ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے جو اس قابل ہی نہ ہوں۔ صبح جو اس نے حرکت کی اس پہ تم نے جو رد عمل ظاہر کیا، مجھے بھی خوشی ہوئی تھی کہ بالکل اپنی عزت کی حفاظت کے معاملے میں ایک لڑکی کو اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے، لیکن دن کو تمہیں بس اسے اگنور کر دینا چاہیے تھا۔ بعض دفعہ الفاظ کے نشتر سے زیادہ آپ کی خاموشی اور اگنورنس اگلے بندے کو اس کی اوقات بتانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ آئندہ اس بارے میں تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے مجھے، سمجھ گئی ہو نا؟ احتشام نے بات کے اختتام پر اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑے اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، گو کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی۔ سارا نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بس مہم سی امید دلائی تھی، جو سارا کے ارادوں کے غیر مستحکم ہونے کی واضح دلیل تھی۔ سارا، میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ بتا رہا ہوں کہ آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اب کے احتشام کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ احتشام کا ہاتھ آزاد کرتے ہوئے دل برداشتہ سی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیوں اب بے چینی ختم ہو گئی ہے یا اور کچھ سننے کی ہمت نہیں رہی؟ احتشام نے اسے کلائی سے تھامے واپس بٹھاتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ بس خاموش ہی رہ گئی تھی۔ صبح والی بات کو سب کے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی سارا، کہ احمد میری غیر موجودگی میں کمرے میں آیا تھا؟ اس بات سے کئی مطلب اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ایسی بات ایک با کردار لڑکی کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس قصے کو کمرے تک ہی رہنے دیتی تو بہتر تھا۔ احتشام نے اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس کے بیٹھنے کے بعد پھر سے بات کو جاری رکھا۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خصلتوں سے باز نہیں آیا، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ مجھے معلوم تھا آپ کو پتہ چلا تو آپ کو برا لگے گا، لیکن یہ ضروری تھا احتشام۔ وہ خود کو بہت اچھا انسان ظاہر کر رہا تھا، پھر میں کیسے چپ رہتی؟ سارا نے اب کے خاموشی توڑتے ہوئے توضیح پیش کر دی تھی۔ واو، تمہیں پتہ تھا کہ مجھے برا لگے گا، پھر بھی تم نے دھڑلے سے ایسے کام کیا۔ ویری ویل ڈن سارا، احتشام نے تعصب سے کہا۔ جانتی ہوں یہ سب سن کر مجھے کس قدر تکلیف ہوئی تھی جب میں نیچے سے آیا، بہت غصہ تھا مجھے۔ پلیز مت لیا کرو میرا امتحان، احتشام نے سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلتے ہوئے کہا۔ کچھ لمحے دونوں طرف سے گہری خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں احتشام، پتہ ہے کیا؟ سارا نے اس خاموشی کو توڑنے میں پہل کی تھی۔ کون سی بات؟ احتشام نے پھر سے ایک سگریٹ ڈبیا سے نکال لیا تھا۔ ہمیں اپنے رشتے کو مزید کچھ وقت دینا چاہیے۔ سارا بھی بات کرنا چاہتی تھی کہ احتشام نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اب تک وقت ہی تو دے رہے ہیں۔ احتشام نے لائٹر آن کیے سگریٹ کی طرف بڑھایا جو اس کے لبوں کے درمیان اٹکا ہوا تھا۔ پہلے آپ اس کی جان تو چھوڑ دیں، یا آج رات پھر یہی کام کرنے کا ارادہ ہے؟ سارا نے فوراً سے ہی اس کے لبوں کے درمیان سے سگریٹ اچکتے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے ایش ٹرے میں پھینکتے ہوئے کہا۔ احتشام اس کی اس حرکت پر لائٹر آف کر کے میز پر پھینکتے بس دیکھ کر رہ گیا۔ کیوں؟ رات بھر یہ نہ کروں تو کچھ اور ارادہ ہے آپ کا؟ لمحوں میں ہی اس کا لب و لہجہ بدلا تھا۔ اب آپ سنجیدہ ہو کر میری بات سنیں گے، سارا نے اس کے سوال کو انسنا کرتے ہوئے اپنی کہی۔ کیوں؟ میں نے کوئی غیر سنجیدہ بات کی ہے آپ سے، یا آپ کو غیر سنجیدہ لگ رہا ہوں؟ احتشام کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا سنیں نا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ماما بابا جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ کچھ دن رہنے جاؤں گی، تاکہ ان فاصلوں اور دوریوں کے بعد آپ کو میری اور مجھے آپ کی قدر اچھے سے ہو سکے۔ سارا نے ذہن میں ابھرتے خیال کو اس پر ظاہر کیا تھا، اور میں بے تکی اور فضول باتوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔ اس جواب کے بعد لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ پھر سے گویا ہوا۔ قدر اس طرح کسی کا امتحان لے کر دنیا حمائل کر کے نہیں بڑھائی جاتی، بلکہ قدر تو پاس رہ کر محبتیں نچھاور کر کے بڑھائی جاتی ہے۔ احتشام نے پھر سے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے جو بات کہی تھی، اس کے بعد سارا لاجواب سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کہا نا اب نہیں پئیں گے آپ؟ سارا نے اب کہ وہ سگریٹ اس کے ہاتھ سے کھینچتے باسکٹ میں اچھال دیا تھا۔ لیکن کیوں؟ تم نے بھی تو میری بات کا جواب نہیں دیا، احتشام نے ہمیں سکیڑے ہوئے کہا۔ اینی اور سمی بھائی بھی ہنی مون پر چلے گئے۔ سارا کے ذہن میں جانے کہاں سے خیال آیا تو وہ کہہ گئی، یا بات بدلنا چاہتی تھی؟ جانتا ہوں۔ کیوں آپ بھی جاننا چاہتی ہیں؟ احتشام نے اس کی بات میں چھپی خواہش کو محسوس کرتے ہوئے اسے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا۔ سر کو اس بات میں ہلاتی شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر وہ سر ٹکا گئی۔ اچھا چلیں، اسلام آباد سے واپسی پہ پلان بناتے ہیں۔ سمی بھی
نہیں ہے یہاں، سو بزنس بابا کو سونپ دیں گے، پھر آپ جہاں کہیں گے آپ کے پیچھے چل پڑیں گے۔ احتشام نے اسے باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے محبت سے کہا۔ زندگی حسین ہوتی جا رہی تھی، اور تب تک حسین تھی جب تک تقدیر نیا کھیل نہ رچاتی، اور جب تک احمد آقا ان کی زندگیوں میں آگ نہ لگاتا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔